हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नात के शर से बचने का कुरान पाक की एक बेहतरीन आयत का मुजर्रब अमल है जो जिन्नात को आपके घर से, आपकी बॉडी से, आपकी हर जगह से दूर कर सकता है। और फिर अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर 3 चीज़ों को बयान किया। एक तो जिन्नात को भगाने के लिए, जिन्नात के शर से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह की मदद ली जाती है। और दूसरा, जिन्नात किन लोगों पे अटैक करते हैं, किन लोगों को अपने कब्ज़े में लेते हैं, किन जगहों पे जाके वो अपना तसल्लुत करते हैं। और तीसरा बताया कुरान पाक के अंदर ही कि जिन्नात का वार किन लोगों पे कारीगर नहीं होता। जिन्नात खुद डरते हैं कई लोगों से। अब देखिए, हमें कुरान ने हर चीज़ बता दी। आज हर बंदा जिन्नात से डर रहा है, हर मर्द औरत जिन्नात से डरते हैं, लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि जिन्नात तुमसे भी डरते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सिफ्त होनी चाहिए। अब याद रखिए कि जिन्नात जो है ये इंसान से बहुत कदीम मखलूक है। और इस बात को शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी तफसीर के अंदर कि इंसानों से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा हुए। जिन्नात जो है इंसानों से 2000 साल पहले पैदा हुए। फिर जिन्नात के अंदर जो है शर का मादा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है शर का मादा? कि जिन्नात जो है वो आग से नहीं बने, आग से तो शैतान बना है। जिन्नात बने हैं कोयले से, धुएं से। अब वो धुआं जो था उससे जिन्नात की कुरान पाक कहता है तख्लीक हुई। और जो धुआं होता है, या आप जब लकड़ी को जलाते हैं, वो जल के जब कोयला बनती है तो उसमें से धुआं निकलता है। वो जो कोयला निकलता है, कोयले से धुआं निकलता है ना, वो फरमाया कि जिन्नात की तख्लीक का खासा है, मादा है। अब उसका कोई हुस्न नहीं होता, जिन्नात के अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, जिन्नात के अंदर कोई शक्ल और सूरत इतनी अच्छी नहीं है। अब वो अजीब और गरीब किस्म की मखलूक़ात हैं शक्ल और सूरत के लिहाज से। आपको भयानक नज़र आएंगे, बदसूरत नज़र आएंगे आपकी नज़र में, उनकी नज़र में नहीं। वो अपनी नज़र में तो जैसे अफ्रीका वाले आपको क्या नज़र आते हैं, वो खुद क्या हैं। तो इसलिए उनकी एक तो शक्ल और सूरत ऐसी है कि वो देखकर इंसान घबरा जाता है। और दूसरा, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म इस तरह अता नहीं किया जिस तरह हमारा जिस्म। अब वो दीवार उनके लिए हाइल नहीं है, कोई दरख्त हाइल नहीं है, पहाड़ हाइल नहीं है, बीच में क्रॉस कर जाते हैं। और तीसरा ये है कि वो सफ़र बहुत जल्दी कर लेते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वो लम्हों में यहाँ से दुनिया के कोने में पहुँच जाएंगे। हवा तरफ से ज़्यादा उनको अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है। और फिर जो है इसी तरह आप देखिए, परिंदा हवा में उड़ता है तो क्या हम उसको हाजित रवा बना लें कि वो उड़ रहा है? बड़ी बात है। समंदर में मछली तैर रही है। तो ये अल्लाह ने हर मखलूक को कोई ना कोई सिफ्त दिया, उनको जिन्नात को ये सिफात दे दी। फिर उनके अंदर एक दिमाग की कमी है, अकल की। वो कल की प्लानिंग नहीं करते कि कल क्या करना है, शाम को क्या खाना है, या घर कैसा बनाना है। ये चीज़ें उनके अंदर नहीं है, सेंस की बहुत कमी है। इसीलिए तो जहालत बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। और आप गलती उनकी होती है, मुसल्लत इंसानों पे हो जाते हैं। तो उनके अंदर दिमाग की बहुत कमी है और वो अकल बहुत कम रखते हैं, शऊर ही नहीं है इतना ज़्यादा उनके अंदर। बस वो एक, अगर आप उनको मिसाल के तौर पे करने पे आए तो पूरे पहाड़ को भी उठा सकते हैं, चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानों। और दिमाग नहीं है इतना तो अपना घर भी नहीं बनाते, कहीं अपना जो है ऐसे आलीशान इंतजामात नहीं करते।
اور اٹھانے پہ پہاڑوں کو اٹھا لیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی چیز دی ہے، طاقت بہت دی ہے، ایک اختیارات دیا ہے، لیکن اس میں دماغ کی سینس کی کمی ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بہترین عطا کر دیا اور یہ پلاننگ کرتا ہے. دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں انسان سے زیادہ زیرک کوئی نہیں ہے. پھر وہ جنات ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 نبی ہیں. جنات میں جو مشہور ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 4 نبی آئے، حالانکہ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جنوں کے اندر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. نبی آئے ہیں انسانوں میں. جنات کہتے ہیں، مشہور ہے ان میں کہ ہمارے لیے جو انسانوں میں 4 نبی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. ایک آدم علیہ السلام، ایک نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. یہ 4 نبیوں کو ان میں تعارف بہت زیادہ ہے. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام سے اتنا ڈرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا نبی نہیں ہے یا حاکم نہیں ہے جنات پہ جو سلیمان علیہ السلام سے زیادہ سخت آیا ہو. سلیمان علیہ السلام کے بال اس طرح ہوتے تھے، چہرے پہ لمبے بال تھے، تو جب ان کو غصہ آتا تھا تو ان کے بال ہلتے تھے تو جنات کانپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کی ہیبت آج تک ان میں قائم ہے. اب یہ جنات جو ہے ان میں سے کچھ اب مسلمان ہوتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو گئے، لیکن اب وہ عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. جیسے انسانوں میں فرقے ہیں، جنات میں وہی سارے فرقے. اب جو ادھر بیٹھے ہیں، آپ کی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اب یہاں بیٹھے سن رہے ہیں تو وہ ہمارے عقیدے کے بن گئے. جو جس مندر میں جا کے سنیں گے مندر والوں کے عقیدے کے بن جائیں گے. وہ تو بس آپ میں تو پھر بھی شعور ہے. انسانوں میں عقل ہو کر بھی، شعور ہو کر بھی قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، بتوں کو سجدے کر رہے ہیں. تو جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ عقل والوں کا یہ حال ہے. تو اس لیے ان میں بھی عقائد مختلف ہیں. جنات حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ قرآن پاک نے ہمیں کہا سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پاک پڑھو نا تو شیطان مردود کے بارے میں اللہ کی پناہ لو. اب اللہ کی پناہ لینے کا کہ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو. کیوں؟ کہ تم اللہ کی پناہ میں آؤ گے، تمہیں وسوسے نہیں آئیں گے. اب یہ پتہ چلا کہ وسوسے بھی شیطان ڈالتے ہیں، جنات ڈالتے ہیں. وہم کی بیماری بھی وہ لاتے ہیں، اب دماغی بیماریاں بھی وہ لاتے ہیں، اور ڈپریشن وہ لاتے ہیں، انزائٹی وہ لاتے ہیں، ہائپر ہونا ایک دم، یہ چیزیں جنات کی طرف سے ہیں. چونکہ قرآن پاک گرم ہے، تلاوت اس کی وہ گرم نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ گولیاں آپ نے کھائی ہے 500 گرام والی تو آپ کہیں جی گرم ہے، ملی گرام کے وہ کھا لی. اصل بات کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کلام ہے تو جلال ہے نا، اللہ جلال ہے، جل جلالہ. تو اب شیطان بھی اوپر سے وسوسہ لائے گا تو ڈبل ہو جائے گا. اللہ نے کہا تم میری پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ خود بتا رہا ہے جب آپ یہ پڑھیں گے تو شیطان آپ پہ حاوی نہیں ہوگا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اس کا وہم وسوسہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اب شیطان حاوی ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے والوں پہ. یا تو کہا گیا جب قرآن پڑھو تو یہ پڑھو. اچھا، نماز پڑھنے والوں پہ بھی، دین والوں پہ بھی، کلمے والوں پہ بھی، حاجیوں پہ بھی، ہر بندے پہ حاوی ہو رہا ہے شیطان، جنات. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اگلی 2 آیتیں بڑی اہم اتاری ہیں. یہ سورہ نحل کی 3 آیتوں کا آپ ترجمہ صحیح پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو، فرمایا پہلے اس میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. فرمایا انما سلطانہ علی الذین تولونہ والذین هم بہ مشرکون. یہ اس سے اگلی آیت میں کہا. پچھلی آیت میں فرمایا انہ لیس لہ سلطان
علی الذین آمنوا یتولون، اور فرمایا کہ یہ شیطان اس بندے پہ حاوی نہیں ہو سکتا، اس بندے پہ حاوی نہیں ہو سکتا جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ فرمایا نہیں ہوتا اس پہ یہ حاوی، شیطان اس پہ حاوی ہوگا، جن اس پہ حاوی ہوگا جو بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا نہیں ہوگا، چونکہ اگلی آیت میں صاف کہہ دیا کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، یہ ان پر حاوی ہوتا ہے شیطان جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں، جتنے مرد عورتیں کمزور اعتقاد کے ہوں گے، ان کا اللہ پہ یقین کمزور ہوگا، ان پہ وہم کی بیماری بہت ہوگی، اور شیطان ان کو وہم ڈالے گا کہ مجھ پہ جادو کر دیا گیا، مجھ پہ جنات بھیج دیے گئے، اب یہ کھانا کسی گھر سے آیا تو اس پہ جادو ہوگا، اب یہ عورت ہمارے گھر سے گزر کے گئی تو جادو کر گئی۔ اب یہ وہم کی بیماری اکثر مرد عورتوں کو ہے یا نہیں؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، یہ جو آیت ہے بتا رہی ہے اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہوا، آپ کا یقین اللہ پہ کمزور ہو گیا، تو آپ شیطان جنات کے وار میں آ جائیں گے، اور آپ کا یقین نہیں کمزور ہوگا اور آپ ایمان والے ہیں تو حدیث بتا رہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جن آیا رات کو اور آپ پہرا دے رہے تھے، اس نے چوری کی کوشش کی، آپ نے اس کا مقابلہ کیا، اسے باندھ دیا، شیطان خود آیا، جنوں کا باپ، وہ مقابلہ نہیں کر سکا بلکہ پکڑا گیا۔ کہ یہ بات بتا رہی ہے کہ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، جنات کا اثر نہیں ہوگا، آپ پہ کوئی وار نہیں ہوگا، آپ جتنا ڈریں گے اتنا ہی آپ پہ جن حاوی ہو جائیں گے۔ جنات اس بندے پہ حاوی ہوتے ہیں جو ان سے ڈر جاتا ہے، جو جنات سے نہیں ڈرے، آپ کے سامنے جن آ جائے آپ نہ ڈریں، آپ اکڑ کے بات کریں، قرآن پڑھیں، وہ آپ سے بھاگ جائے گا، اور اگر آپ ڈر گئے تو بس اس نے پھر آپ کا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ تو یہ پہلا فارمولہ قرآن کا یاد رکھے، جنات جادو سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور ہر بندہ آپ کو لوگوں کے پاس جائیں، عاملین کے پاس بھی، تو وہ آپ کو کہیں گے جی آپ پہ جادو ہو گیا، اور آپ اور ڈر جا، اچھا فلاں نے جادو کر دیا، اور اتنا بھیانک جادو ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، اور آپ اور مر جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں کرنا بھی جھوٹ کا حصہ ہے۔ پہلی بات یہ آیت کریمہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، جادو جنات، آپ اگر آپ پہ مسلط ہے، یہ آیت نمبر 98 ہے سورہ نحل کی، آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے 170 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں اور تیل پہ دم کر کے سر اور پیروں کی مالش کریں، 7 دن یہ عمل کر لیں، بس آپ سے انشاءاللہ جنات جادو جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ 98 آیت ہے، یہ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہے، مریض پڑھتا رہے، اسے لکھ کر دے دے، یاد کر لے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جن آپ کے سامنے آ جائے نا، تو آپ یہ آیت پڑھے نا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا وار نہیں چلے گا اگر ہم ایمان والے اور اللہ پہ توکل والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ کہتا ہے جن نہیں اس پہ حاوی ہو سکتا جس کا اللہ پہ یقین مضبوط ہے اور جو مومن ہے، کلمے والا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب زیادہ پہلے نہیں تھا، آج سے پیچھے چلے جائیں 50 سال پہلے جنات اتنے زیادہ نہیں تھے، اب بہت زیادہ ہیں جنات۔ کیوں؟ ہمارا یقین کمزور ہو گیا اللہ پہ، موبائل نے آ کے بیڑا غرق کر دیا، اور وہ انسان غلط چیزیں دیکھتا ہے، جب غلط چیزیں دیکھتا ہے تو اس پہ جن آئے گا یا فرشتہ آئے گا؟ آپ بتائیں، فرشتے تو اس کے ساتھ نہیں آئیں گے نا۔ اب وہ غلط چیزیں ہر مرد عورت دیکھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گئی، دورہ پڑتا ہے، غصہ آتا ہے اور عجیب حالت ہو جاتی ہے، اور علاج کرانے والوں کی یوں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اسپتال میں بھی لائنیں ہیں، یہاں ہماری خانقاہ میں بھی لائنیں ہیں، ادھر جیل میں بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، عدالتوں میں بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کہ ہمارا یقین اللہ پہ کمزور ہو گیا، اور جب
ایمان کمزور ہو گیا، توکل کمزور ہو گیا، پھر غصے آ رہے ہیں، پھر ہر قسم کے حالات ہو رہے ہیں۔ تو اصل جن سے آپ یہ آیت کریمہ 98 جو ہے نا، چلتے پھرتے پڑھیں، کہیں سے بھی پڑھ گزریں گے، آپ پہ جنات کا اٹیک نہیں ہوگا۔ عورتیں کبھی قبرستان چلی جاتی ہیں یا ایسی جگہ سے گزرتی ہیں جہاں پہ بچے اور عورتیں، ان کو اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی چاہیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ نہیں حاوی ہوگا جن جس کا یقین اللہ پہ مضبوط ہے اور مومن ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، یہ لوگ جنات نہیں آ سکے گا، ڈر جائے گا اس آیت سے۔ اس آیت میں اللہ نے گارنٹی دی ہے، آپ اپنا یقین مضبوط کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں، جن آپ پہ حاوی نہیں ہوگا۔ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھا کریں۔ اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنے شاگردوں کو، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شاگرد ہیں، اس آیت سے جنات والوں کے بڑے بڑوں کے علاج کیے۔ تو آپ تو خود پڑھیں، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، مرد ہوتے، اور اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تفسیر پڑھیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا، جنات اور بیماریاں اور یہ جو ہے وہم وسوسے یہ سب دور ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب